जनाब मसीह का शहर। हजारों सालों से इस कदीम दीवारों से मलबूस शहर के रिहायशियों ने एक ऐसे शख्स का इंतजार कर रखा है जो वक्त आखिरत में शहर के बिल्कुल सामने कोहे जैतून पर खड़ा होगा। लेकिन मसीहा का ख्याल अपनी जड़ें कहाँ तलाश करता है और मसीहा का वाकई इन लोगों से क्या मतलब है जो इसे ढूंढ रहे हैं। मसीहियत की यहूदी बुनियाद वादाशुदा मसीहा से जनाब यसुल मसीह तक दरियाफ्त के इस एक के तौर पर शुरू होने वाले दो अकायद के पैरोकार इतने ज्यादा मुश्तरक और फिर भी एक दूसरे से दूर कैसे हो सकते हैं। मजीद बात करें तो जो लोग एक ही इब्रानी सहीफे पर यकीन रखते हैं वो उस बात से दूर कैसे हो सकते हैं कि आया जनाब मसीह वादाशुदा यहूदी मसीह थे। ये ऐसा सवाल था जिसके लिए हाल ही में मेरी दो दोस्तों से मुलाकात हुई जिनके बारे में मैं जानता हूँ कि वो मसीह मौऊद की शनाख्त और मिशन में ज़ाती और खुसूसी दिलचस्पी रखते हैं। मैनो कालिशर एक यहूदी हैं जो अब यरूशलेम के चर्च में काहिन है। एवनर होस्की एक इसराइली गाइड, मौसीकार और किताब मुक़द्दस के तालिब इल्म है जो इसराइल के जनूब में किताब मुक़द्दस के कस्बे बेरसबा में रहते हैं। जी यह वाकई खूबसूरत है। जब मोमिनीन इस सरजमीन पर आते हैं तो मैं उन्हें आमतौर पर यहाँ लाता हूँ क्योंकि ये तकदीर की ऐसी वादी है जिसका जनाबी मसीह की जिंदगी के साथ गहरा ताल्लुक है। जी बिल्कुल, इस बात से इनकार नहीं है। और वहाँ आपके पास क्या है? ये तो बस ये लें। तो क्या ये है? दोयम इबादतगाह के दौर की मिट्टी के बर्तन का एक टुकड़ा है। अरे नहीं, बस कीजिए। हाँ, जनाबी मसीह के जमाने से। वाकई? जी हाँ। आप तुक्का लगा रहे हैं? नहीं। तो ऐसा क्यों? वो इसकी शक्ल की वजह से। और ये ऐसा इलाका है जहाँ बहुत सी रद्दी इबादतगाह के पहाड़ से फेंक दी जाती है और इसमें से ज्यादातर कचरा जनाबी मसीह के दौर से है, यानी यीशु के तो दौर फिर से ये मुझे कह सकते हैं दिखाइए। बहनों, आपको लगता है कि सच कह रहे हैं इस बारे में? जी ऐसा हो सकता है। अच्छा, ये बिल्कुल मुमकिन है। ये तो मानना पड़ेगा, ये वाकई बहुत अहम मकाम है। अब एक चीज़ है, आप यहाँ खड़े वादे किद्रोन को देख रहे हैं। आपके दाएं तरफ कदीम यरूशलेम है, यहाँ पास में कोहे जैतून मौजूद है। तो यहाँ वादी के इस मकाम पर खड़े होकर आप यकीनन ये कह सकते हैं कि आपके एक तरफ मसीहत मौजूद है और यहाँ दूसरी तरफ यहूदियत। सही कहा ना? ठीक है, एक लिहाज से यकीनन आप जानते हैं इन दिनों में जब मसीहियत का आगाज हुआ था तो हर एक ने सोचा कि वो यहूदी थे। 2000 साल पहले। इसका क्या मतलब हुआ? जब जनाबी मसीह ने आखिरी ईशाइया में शिरकत की तो ये एक फसा का खाना था। उनकी वफात के वक्त लोगों ने कहा ये खुदा के बर्रे की तरह कुर्बान हुए, कुर्बानी के बर्रे की तरह। और जब वो इस वादी से गुजर कर दाईं जानिब गए तो ये फसा थी। तो यहाँ एक इंतहाई यहूदी सियाको सबाक था जहाँ जनाब मसीह अपने लोगों से ही पैदा हुए। अच्छा, पूरी दुनिया के लिए। इस बात को इस तरह से समझिए कि बुनियादी मसीहियत खालिस यहूदियत है। जरा इस बात को फिर से कहिएगा मुझसे। बुनियादी तौर पे मसीहियत असल में सहीफाती यहूदियत है। यहूदियों की पहली नस्ल जो जनाब मसीह पर ईमान लाई थी, उन्होंने नहीं सोचा ओह हम तो मसीही हैं। नहीं, उनके लिए ये था अरे वाह, हमारे पास पहले साया था, हमारे पास पहले से वादे थे और अब वो वादे पूरे हो गए हैं। उनके जहन में बस यही कुछ था। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने कोई नया मजहब शुरू किया। हाँ, वो खुश थे कि चीजें बहुत ज्यादा तकमील पा रही हैं उनके सामने ही। मसीहा आ गया है। जी मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ और शायद इसीलिए मैंने कहा था कि यहाँ बाएं तरफ मसीहियत है और यहाँ दाएं तरफ यहूदियत है, तो ये सब एक साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए क्योंकि आप गैर कौम हैं, आपको ऐसे इसलिए लगता मतलब यह है कि जब मैं मसीह के बारे में बात करता हूँ कि मैं मसीहत की बात करता हूँ और जनाब मसीह के बारे में, लेकिन फिर भी ये यहूदी नहीं सुनाई देता है। खैर ऐसा ही है ना? क्योंकि अक्सर औकात आप बैठते हैं ऐसी जगह पर, आप पढ़ते हैं चीजें जो कि ज्यादातर नए अहदनामे से होती हैं, बजाय पीछे देखने के साया क्या है। याद रखें जब खुदा ने हजरत मूसा से कहा था कि हैकल तामीर करो, हैकल बनाओ, इसमें क्या बता रहा है वो? तो खुरूज 25 बाब में वो कहता है कि ऐसा करो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है। लिहाजा जब आप इबादत गाह को देखते हैं तो आप कानून में ऐसी चीजें देखते हैं जो कि बुनियादी तौर पर एक साया है, एक साया है, बल्कि ये एक पेशन गोई है कि आगे क्या आने वाला है। जो जी यही कि कुछ आने वाला है, पेशन गोई, ना कि कोई नया मजहब। तो क्या ये लोग दुरुस्त हैं? क्या ये हो सकता है कि जनाब मसीह के पहले पैरोकारों का एक नया मजहब शुरू करने का कोई इरादा नहीं था? नया अकीदा शुरू ना करना हजरत मती की इंजील के मुताबिक लगता है।
حضرت متی نے جناب مسیح کی پیدائش کے واقعات کو ان کی تکمیل کے طور پر دیکھا جس کی انبیاء نے پیشن گوئی کی تھی۔ مثال کے طور پر جناب مسیح کی پیدائش کے بعد مشرق سے عقل مند لوگ یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے، وہ کہاں ہے جو یہودیوں کا بادشاہ پیدا ہوا ہے، کیونکہ ہم نے اس کے ستارے کو مشرق میں دیکھا ہے اور اس کی پرستش کرنے آئے ہیں۔ حضرت متی آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ جب یہودیوں کے بادشاہ ہیرودیس نے یہ سنا تو اس نے یہودی مذہبی ماہرین سے دریافت کیا کہ یہودیوں کی یہ امید کہاں سے ہے۔ ان کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے یروشلم کے مذہبی اساتذہ نے حضرت میکا کا حوالہ دیا۔ انہوں نے خاص طور پر بیت لحم کے مقام کے بارے میں لکھا تھا۔ انہوں نے لکھا، لیکن اے بیت لحم افراطہ، اگرچہ تو یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے تو بھی تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا اور میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا۔ چنانچہ یہودی نبیوں کی طرف سے اسرائیل کے لوگ ایک آنے والے حکمران، ایک وعدہ شدہ مسیحا کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن یہ مسیحا کس طرح مسیحیت کے جناب یسوع المسیح سے منسلک ہے؟ اور حتیٰ کہ مسیحیت میں لفظ یسوع المسیح بھی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ مسح شدہ۔ جی، مسح شدہ، مسیحا، مسیحیت۔ لفظ مسیح ایک یونانی لفظ ہے، یعنی کرسچس، جو کہ کسی کے سر پر تیل ڈالنے کو ایک طرح سے جی ہاں، الگ کیے جانے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور دیکھا جائے تو یہودی سیاق و سباق میں یہ مشیخ تھا، جس کا مطلب ایک شخص جس کے اوپر تیل ڈالا جائے اور اسے عام لوگوں سے الگ کرنے کے طور تو پر اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ کرائسٹ کا لفظ متوازن ہے مسیحا کے۔ یہ یونانی ترجمہ ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں میسیانک تو یہ دوسرا طریقہ ہے کہنے کا مسیحی، جناب مسیح کے جی پیروکار۔ بالکل۔ تو جب ہم کہتے ہیں کرسچنز تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جناب مسیح کے پیروکار۔ جی ہاں، اصل شاگرد جو ہیں ان کی جو پہلی زبان تھی وہ آرامی یا عبرانی ہوا کرتی تھی، اس لیے ان کا پہلا حوالہ یشوع یا مسیح، ان کا عبرانی نام، وہ انہیں مسیح کہتے ہیں، مشیخ کہتے ہیں۔ یہ صرف بعد میں تھا جب وہ لبنان، شام، ترکی اور یونان میں منتقل ہوئے تو انہوں نے یونانی لفظ کرسٹوس کا استعمال شروع کیا، جو کہ غیر ملکی زبان میں زیادہ قابل فہم تھا۔ تو بہت سے طریقوں سے یہودی جڑوں کا ایک اہم رب ترجمے میں کھو گیا ہے۔ وہی یونانی زبان جو جناب مسیح کی کہانی کو اسرائیل سے باہر رومی سلطنت تک پہنچانے کا ایک اہم ذریعہ بن گئی، لفظ مسیحا کا سادہ ترجمہ مسیح کیا گیا، مطلب وہی رہا۔ چنانچہ جب جناب مسیح کی وفات اور جی اٹھنے کی خبر یروشلم کے شمال میں یونانی بولنے والے شہر انطاکیہ میں پھیلی تو انہوں نے اس کا اظہار اپنے طریقے سے کیا۔ جناب مسیح کے ان پیروکاروں کو کرسچنز، مسیحی یا کرائسٹ ونز کے نام سے پکارا گیا۔ اور ایسا ہوا کہ وہ سال بھر تک کلیسیا کی جماعت میں شامل ہوتے اور بہت سے لوگوں کو تعلیم دیتے رہے، اور شاگرد پہلے انطاکیہ ہی میں مسیحی کہلائے۔ اعمال کی کتاب 11 باب 26 آیت۔ جناب مسیح اور یہودی مسیح کے درمیان اہم ربط تلاش جاری رکھتے ہوئے ہم نے یروشلم کے قدیم شہر کی دیوار کے ساتھ ساتھ اپنا راستہ اختیار کیا۔ دیوار کے وہ حصے جو اسرائیل کی ہیکل کے کمپلیکس کو سہارا دیتے تھے اب بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ ہم نے سڑک پار کی اور پھر مشرق کی طرف کوہ زیتون کی طرف مڑ گئے۔ جیسا کہ ہم وادی کدرون میں چلے گئے اور پھر دوسری طرف ہم مل کر سوچتے رہے کہ مسیحا کا نظریہ یہودیوں کی تاریخ اور جناب یسوع المسیح اور ان کے حواریوں کے لیے کتنا اہم ہوگا، جو ایک وقت تھا اسی وادی میں یہیں گھومتے پھرتے اور کوہ زیتون کے آس پاس چلے ہوں گے۔ یہ سیڑھیوں اور راستہ نیا ہے؟ میں کہوں گا یہ تقریباً 5 سال کا ہے اور ان لوگوں کے لیے نیا راستہ ہے جو حضرت داؤد کے شہر ہیکل سے نیچے قدرون کی وادی میں آنا چاہتے ہیں۔ تو ہم اوپر قدیم دیواروں سے چلتے ہوئے نیچے قدرون کی وادی میں آتے ہیں اور پھر کوہ زیتون کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ لوگوں نے نام تو سنا ہوگا۔ شاید یروشلم کا سب سے مشہور پہاڑ۔ تو میرے پاس ایک سوال ہے۔ ہم اس حقیقت کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ مسیحا اور مسیح تقریباً مترادف ہیں، یعنی ایک ہی لفظ کے 2 ترجمے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ کتنا اہم ہے، یعنی اس بات کو بہت بڑھاوا دیتا ہے، تو پھر بھی مسیح کی تعریف کے لیے آپ کو یہودی ہونا ہوگا۔ تو آپ کیا کہتے ہیں اس بارے؟ جی، اس کو آپ کو یہودی ہونا ہوگا اس تعریف کے لیے؟ یہ ایک بہت زیادہ مشکل سوال ہے۔ وہ کیوں؟ میں بتاتا ہوں کیوں۔ ایک یہودی کے طور پر ہم پیدا ہوتے ہیں جانتے ہوئے اور پڑھتے ہوئے کتاب مقدس کے بارے میں۔ آپ دیکھتے ہیں اور بہت سارے رنگ، آپ تعریف کر سکتے ہیں اور بھی زیادہ مسیحا کے رنگوں کے بارے میں کہ وہ کیا کریں گے، کیا کرنے جا رہے ہیں اور اس طرح کی سب چیزیں۔
تو جی ہاں، آپ اس کی تعریف کر سکتے ہیں. اور میں نے کیوں کہا کہ یہ مشکل ہے؟ کیونکہ غیر قوم سوچ سکتا ہے کہ اس کے پاس ایک قسم کی خوراک سے نجات ہے. مطلب خوراک سے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کی نجات محض جزوی ہے، کہ آپ کو یہودی ہونا پڑے گا مکمل نجات کے لیے، اور یہ خطرناک مسئلہ ہے. جناب مسیح سب میں ہے، سب میں. اگر آپ نہیں جانتے تو کیا آپ یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ مسیحی سب کچھ جی ہاں ہے؟ بالکل، مسیحا سب میں ہے، اس کی حکمرانی قانون پر ہے، وہی ہدف ہے، وہی نتیجہ بھی. اگر آپ کے پاس وہ ہے تو آس پاس کی کچھ چھوٹی چیزیں آپ مس کر سکتے ہیں. مطلب کہ آپ کو ضرورت نہیں کہ آپ سب کچھ جان لیں جو کہ اس نے کیا. ہاں ہاں. اگر آپ ان رنگوں کو اور جان لیں رنگوں میں تو بہت زیادہ ذخیرہ نظر آتا ہے. تو جی اصل ہاں. سوال یہ ہے کہ کیا یہودی لوگ کیا ڈھونڈ رہے تھے؟ اسرائیل کے باپ اور مائیں جب وہ مسیحا اور مسیحا کی امید کے بارے میں بات کرتے تھے تو ان کے ذہن میں در حقیقت کیسا نقشہ تھا؟ یہ اس طرح ہے جیسے وہ کہتے ہیں کہ ایک متن بغیر کسی سیاق کے ایک پیش خیمہ ہے. تو جب ہم اس مسئلے پر واپس جاتے ہیں تو مسیحا کی یہودی جڑوں کے ساتھ جن میں سے جناب مسیح آئے تھے ان حالات میں جی ہاں، اور امید اس طرح جس کے بارے میں ہم ابھی بات کر رہے ہیں. مسیحا کا تصور اصل عبرانی میں لفظ مشیخ یا مسیح بادشاہ کی طرف اشارہ کرواتا ہے. ایک بادشاہ کی طرف؟ ساؤل کو بادشاہ، مسیحا، مشیخ کہا گیا. یہ اس طرح ہے جیسے روح القدس کی علامت اس پر اپنے بلاوے کو پورا کرنے کے لیے بلا رہی ہے. ایک منٹ، آپ کہہ رہے ہیں مسیحا کا مطلب ہے مسح شدہ؟ مسح شدہ، جی ہاں. اور بادشاہ مسح شدہ ہوتے تھے؟ بادشاہ، نبی، کاہن، وہ سب مسح شدہ تھے؟ تمام مسح شدہ تھے. اس نسبت سے وہ سب مسیحا تھے؟ جی ہاں، یہودی لوگوں کو زبور شریف میں باب 105 میں مسح شدہ لوگ کہا گیا ہے جو ایک مقصد کے لیے مسح شدہ کیے گئے. یہ بہت کنفیوزنگ ہو رہا ہے. نہیں سنیے، مسح شدہ اس لحاظ سے کہ آپ کسی اور کے لیے کوئی کام کریں. آپ ایک کام کے لیے مختص ہو گئے، ایک اس طرح کا کام جو کہ خدا نے آپ کو سونپ دیا، تو یہ ایک طرح سے خدا کی مہر ہے. تو میں مسح شدہ ہوں؟ جی بالکل، یہ خدا کی اس طرف کا سے. مقصد یہ ہے کہ میں خدا کی طرف سے منظوری کی. ٹھیک ہے جی، منظوری. تو یہاں سے خیال اخذ ہوتا ہے کہ مسیحیت کی تعریف کافی کھل چکی ہے، کیونکہ اس میں ایک پوری قوم آ جاتی ہے جو کہ مسح شدہ ہے، اور پھر اس میں نبی، کاہن اور بادشاہ بھی ہیں. تو پھر یہ خیال کہاں سے آتا ہے جس میں ایک آدمی جی ساؤل کے ساتھ یقیناً وہاں صرف ایک بادشاہ تھا. ہاں. جب تک آپ کو معلوم نہ ہو کہ آپ کے پاس انقلاب اور سلطنت کی تقسیم ہے، لیکن تصور صرف ایک بادشاہ اور صرف ایک خاندان کا ہی تھا. لہٰذا حضرت داؤد کے ساتھ آپ نے خاندان، مرکزی بادشاہ اور حضرت داؤد کی نسل کے تصور کو ہمیشہ کے لیے دیکھا، اور وہ ہمیشہ کے لیے مسح شدہ کہلائے. یعنی وہ مسح شدہ ہیں جن کو خدا نے ایک خاندان جس کو مسح کیا جاتا ہے. اور وہ یعنی بادشاہ کے خاندان کو، بادشاہ سے لے کر خاندان تک. یہ صحیفہ حضرت سیموئیل کی دوسری کتاب باب 7 میں حضرت داؤد کا وعدہ ہے. اور پھر حضرت داؤد کے خاندان میں سے ان بادشاہوں میں سے ایک نہ صرف اسرائیل اور یہودا پر حکومت کرے گا، بلکہ زبور شریف باب 99 میں کہتا ہے کہ اس کے بعد پورے زمانے میں، اس کے بعد زمانے میں سے آتا ہے وہی تو مسیحا ہے. مسیحا کا تصور صرف ایک شخص سے منسلک نہیں ہے، بلکہ آپ کہتے ہیں کہ صحیفے میں اور بھی چیزیں اس میں اشارہ کرتی ہیں، اور مسیحا کے بارے میں جو کہ شاید ان تمام مسیحوں سے بڑا ہو. کیا ایسا کچھ ہے؟ عظیم جی، اس بادشاہ. کے بارے میں یہ اور میں اسے اپنا پہلوٹا بناؤں گا اور دنیا کا بادشاہ. میں اپنی شفقت اس کے لیے ابد تک قائم رکھوں گا، اور میرا عہد اس کے ساتھ لا تبدیل ہوگا. میں اس کی نسل کو ہمیشہ تک قائم رکھوں گا، اور اس کے تخت کو جب تک آسمان ہے. زبور شریف باب 99 آیت 29. وہ عظیم تر ہوگا، اس میں اس کے پاس سب کچھ ہے. وہ بھی نبی بھی ہے، وہ بادشاہ بھی ہے، وہ اعلیٰ کاہن بھی ہے، وہ سب کچھ ہے. باقی سب کے پاس کچھ جز ہیں اس کے، اور وہ اس میں سب کچھ ہے. یہ ہے نظریہ. اور یہ اطلاع ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو لگے کہ یار یہ تو بالکل نیا ہی صحیفاتی نظریہ ہے. نہیں، ہرگز نہیں. مثال کے طور پر جب جناب مسیح بچے تھے، کچھ دن عمر تھی ان کی، اپنے والدین کے ساتھ ہیکل میں داخل ہوئے. وہ ہیکل میں جی، وہ انہیں ہیکل میں لے گئے بچے کی قربانی وغیرہ اور اس معاملات کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ انہیں کس نے دیکھا؟ حنا اور شمعون نے، ہے نا؟ ان کو کس نے دیکھا؟ یہی دو تھے وہاں، حنا اور شمعون نے. تو ان دو لوگوں نے ان کو دیکھا تھا وہاں ہیکل کے اندر. جی بالکل، انہوں نے ایک بچے کو دیکھا. وہ ضرور حنا اور شمعون ہوں گے. حنا اور شمعون یعنی کہ عبرانی زبان میں ان کو حنا اور سیمون کہتے ہیں. اور خیال یہ آتا کہ انہوں نے ایک بچہ دیکھا جو کہ ہاتھوں میں تھا. اور کیا کہا انہوں نے؟ ہم نے خدا کے حتمی مقصد کو دیکھ لیا. یہ وہی ہے جو بادشاہی کرنے والا، یہ وہی جو خدا کو جلال بخشنے والا ہے. پر انہوں نے محض ایک بچے کو دیکھا ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے اسرائیل کی جماعت کی توقع کی عکاسی ہوتی ہے. اور جس وقت ماں باپ اس لڑکے یسوع کو اندر لائے تاکہ اس کے لیے شریعت کے دستور پر عمل کریں، تو اس نے اسے اپنی گود میں لیا اور خدا کی حمد کر کے کہا کہ اے مالک،
تو اپنے خادم کو اپنے قول کے موافق سلامتی سے رخصت کرتا ہے، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے، جو تو نے سب امتوں کے روبرو تیار کی ہے، تاکہ غیر قوموں کو روشنی دینے والا نور اور تیری امت اسرائیل کا جلال بنے۔ اور اس کا باپ اور ماں ان باتوں پر جو اس کے حق میں کہی جاتی تھیں تعجب کرتے تھے۔ انجیل شریف بمطابق حضرت لوقا باب 2 آیت 27 سے 33۔ یہ کیمرے پر زوم ان کی طرح ہے۔ آپ مسح شدہ لوگوں سے شروع کرتے ہیں جنہیں خدا نے ایک مقصد کے لیے چنا ہے۔ اس کے بعد آپ قبیلہ یہودا حضرت داؤد کے گھر پہنچ گئے، جہاں آپ کو شاہی خاندان ملتا ہے۔ پھر آپ کو اس شاہی خاندان میں سے ایک شخص ملتا ہے جو کہ مسیحا ہوگا، جو کہ حکومت کرے گا پوری دنیا پر۔ ان سب باتوں کا ایک ہی مطلب ہے۔ تو یہ مسیحا کا ایک نظریہ ہے جو کہ بن رہا ہے، بہتر ہے اور زیادہ مخصوص بھی ہے جب تک کہ دوبارہ یہ سب کچھ نہیں بن جاتا۔ ایسے ہی ہے؟ بنیادی طور پر یہ خدا ہے۔ تو جی ہاں۔ آئیے دیکھتے ہیں، شاید میں کچھ سمجھا سکوں۔ کون تھا نمبر 2 حضرت موسیٰ کے لیے؟ حضرت یشو، درست کا؟ جی وہ ان ہے کے نا؟ اچھا اسسٹنٹ ٹھیک ہے۔ ہے۔ تو حضرت یشو کے لیے نمبر 2 کون ہوا؟ کوئی بھی نہیں، اوکے، کوئی نہیں۔ کلیب بنی ینفونے غالب ان کے برابر تھا، ان کا نمبر 2 ان کو نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ وہ دونوں کا رتبہ تقریباً برابر ہے۔ کیونکہ حضرت موسیٰ لوگوں کو زمین پر لائے، زمین میں نہیں، زمین پر لائے۔ حضرت یشو انہیں زمین میں لاتے ہیں، پر جب وہ موعودہ زمین میں پہنچ جاتے ہیں، بادشاہ تو خدا ہے، خدا ہی بادشاہ ہے۔ 12 قبائل ہیں وہاں، لاوی عبادت گاہ کے اندر ہے، خدا بادشاہ ہے۔ حضرت یشو کو نمبر 2 کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا ایک اصول کے طور پر ذہنیت ہمیشہ موجود تھی ان لوگوں میں، ان کا سایہ تھا، لیکن وہ جانتے تھے یا معنوں میں خدا کی محبت اور فضل سے مقصد کیا، اصل مقصد کیا ہے۔ اوکے، تو آپ زمین کی بات کر رہے تھے، یعنی لوگ زمین پر ہیں، اور جب ہم بات کرتے ہیں مسیحا کی، زمین خود بخود مالدار ہو جاتی ہے، ایسا نہیں؟ کیونکہ یہ لوگ اس زمین پر رہتے ہیں اور اپنے مسیحا کے منتظر ہیں۔ لوگوں کو بلکہ دفنایا گیا اس زمین میں کوہ زیتون کی، تو اس میں مسیحیت کی ایک جہت موجود ہے۔ یہ وہ 3 گنا ڈوری ہے۔ آپ کو معلوم ہے، آپ کو اسرائیل کی سرزمین، اسرائیل کے لوگ اور اسرائیل کا مسیحا مل گیا ہے۔ پورا منصوبہ اس وقت تک کام نہیں آتا جب تک یہ تینوں ایک ساتھ نہیں ہو جاتے۔ اور یہاں اس منظر کے عین وسط میں آپ کو جناب مسیح قدرون کی اس وادی سے دائیں طرف چلے ہوئے ہیں۔ یہ قدرون کی وادی ہے یا یہوشافاط کی وادی ہے، جہاں یہ کہتی ہے کہ دنیا کی تمام قومیں انصاف کرنے والی ہیں، صحیفہ حضرت یوئیل باب 3 اور 4 میں۔ اور پھر آپ کو قبروں کے علاقے سے گزرنا ہوگا، کیونکہ یہ واپس صحیفہ حضرت زکریا باب 14 کی طرف لے جاتا ہے، جہاں مردے جناب مسیح کے بعد دوبارہ جی اٹھ رہے تھے، اور جناب مسیح بذات خود اس پہاڑ پر زندہ ہوں گے اور وہاں زیتون کے پہاڑ پر کھڑے ہوں گے۔ تو یہ پورا منظرنامہ ایسا ہے، گتسمنی کا باغ، تمام قبریں، زیتون کے پہاڑ، یہودی قبریں، یہ سب کچھ مسیحی امید سے جڑا ہوا ہے۔ اور یہ تصور کہ جب خدا اس زمین پر واپس آئے گا، اس کی مرضی جیسے آسمان پر ہوتی ہے ویسی ہی زمین پر ہوگی۔ آمین۔ قبرستان کو دیکھیے ذرا، میرا مطلب یہاں پر بہت ساری پہاڑیاں اور چوٹیاں ارد گرد، یہ سب سے بڑا قبرستان ہے۔ کیوں؟ ایک مسیحی امید کی بنا پہ، ایک توقع۔ تو یہ ایک مسیحی توقع ہے۔ جی ہاں بالکل، میرا مطلب جس طرح سے لوگ عمل کرتے ہیں، جو کچھ وہ کرتے ہیں، یا جس طرح سے خاص کر کے وہ کہتے ہیں کہ میں یہاں پہ دفن ہونا چاہتا ہوں، تو یہ سبق ہے ایک تھیولوجی کا۔ وہ کیوں؟ اس لیے جناب مسیح کے قدم یہاں پر پڑنے والے ہیں ان کی دوسری تشریف آوری پر، جب وہ واپس آئیں یہ گے۔ کہاں سے لیا آپ نے؟ یہ زکریا باب نمبر 14 میں ہے، زکریا 14 اس میں ہے، اور ہم دانیال باب 12 میں یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے آنے میں بھی ایک قیامت ہے۔ تو ایک یہودی ذہن کے اندر میں چاہتا ہوں کہ اس کے بعد میں وہی رہوں جہاں ان کے پاؤں ہوں، کیونکہ ان کے پاؤں کے ساتھ زندگی ہے۔ تو مینو آپ کیا کہیں گے کہ یہ پہاڑ یہاں صحیفہ حضرت زکریا کے باب 14 میں یہودیوں اور مسیحیوں دونوں کے لیے کچھ قیمتی ہے؟ کیا یہ درست نہیں؟ جی بالکل، میں یہی مقصد اور پیغام واضح کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جب وہ آئیں گے تمام مقدس اس کے ساتھ ہوں گے۔ مجھ کو دیکھیے، میں بہت بدصورت لگتا ہوں، پر خدا جب دیکھتا ہے مجھے تو میں مقدس ہوں، اور مقدسین آنے والے ہیں خداوند کے ساتھ یہاں پر۔ تو جو لوگ جناب مسیح پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ خداوند ہیں، ان کے ساتھ وہاں پر آئیں گے، اور وہ جو مسیحا کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ مسیحا ہیں اور جانتے کہ وہ وہاں آئیں گے، وہ وہاں دفن ہیں۔ کچھ لوگ سائے کی تلاش میں ہیں، بغیر کچھ معلوم ہوئے، کچھ دوسرے مباشرت سے جانتے ہیں، اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ پہاڑ یہودی مسیحا کی امید اور مسیحی امید کو بھی جوڑتا ہے۔ جی بالکل، 100%، بالکل ایسا ہی ہے۔
जैसा कि एवनर और मैनू ने इशारा किया, ये इब्रानी नबी हज़रत ज़करिया थे जिन्होंने जनाब मसीह से पहले 6ठी सदी में मसीहा के जैतून के पहाड़ पर आने की पेशनगोई की थी, जो उनके लोगों और दुनिया में जंग के दरमियान मदाखलत करेंगे। तब खुदावन खरूज करेगा और उन कौमों से लड़ेगा जैसे जंग के दिन लड़ा करता था, और उस रोज वो कोहे जैतून पर जो यरूशलेम के मशरिक में वाक़ है खड़ा होगा। सहीफा हजरत ज़करिया बाब नंबर 14 आयत नंबर 4। लेकिन इसराइल की ये उम्मीद जनाब मसीह के पैरोकारों से कैसे जुड़ती है, जो हर साल ईस्टर से पहले इतवार को यहाँ जैतून के पहाड़ पर जमा होते हैं। वो पहाड़ी से नीचे और यरूशलेम की तरफ मार्च करते हैं, क्योंकि इंजील शरीफ के मुताबिक ये जैतून के इस पहाड़ से था जब जनाब मसीह यरूशलेम में तशरीफ लाए थे, जिसका ऐलान मसीहियों की इबादत करते हुए किया गया था। जबकि मुश्किल से आने वाले दिन और घंटे इस किस्म की मदाखलत की तरह लगते हैं जिसकी हजरत ज़करिया ने पेशनगोई की थी। इंजील शरीफ बयान करती है कि मसीह की गुनाह के लिए रज़ाकाराना मौत 3 दिन बाद जी उठने के बाद मसीहाई निजात का आगाज हुआ था, और यही मसीहत के नए दौर का भी आगाज था। फिर 40 दिन बाद अपने शागिर्दों और 500 से ज्यादा लोगों के सामने आने की इत्तला देने के बाद अनाजिल इस बात की निशानदही करती हैं कि जनाब मसीह अपने शागिर्दों से एक आखिरी बार इसी महीने में मिले थे, और इस मौके पर उनके शागिर्दों ने उनसे पूछा कि क्या वो वक्त आ गया है जब वो इसराइल की बादशाही को बहाल करने जा रहे हैं। जवाब में उस्ताद ने बताया कि ये उनके लिए खुदा के मंसूबे के औकात या मौसमों को जानना नहीं था। इसके बजाय उन्होंने उनसे कहा कि वो उन्हें अपना रूहुल कुद्स देने वाला है, ताकि वो यरूशलेम, यहूदिया और पूरी दुनिया के बादशाहों को ये बता सकें कि उन्होंने रूहानी बचाव देने के लिए क्या किया था। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया, और बदली ने उसे उनकी नजरों से छुपा लिया। और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे, तो देखो 2 मर्द सफेद पोशाक पहने उनके पास खड़े हुए और कहने लगे, ऐ गलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यसू जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। आमाल की किताब बाब नंबर 1 आयात 9 से 11। 2000 साल बाद, जैसा कि एवनर, मैनो और मैं जैतून के उसी पहाड़ पर खड़े थे, ये इतना वाज़ेह था कि अगर मसीहा का काम शुरू हो चुका है तो यकीनन ये अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ है। अगरचे बहुत से लोगों ने इस बात को कबूल नहीं किया है कि एक मसलूब मसीहा खुदा के मंसूबे का हिस्सा हो सकता है। दुनिया को अभी भी मसीही उम्मीद की अशद ज़रूरत है, जो कि हज़रत यसाया नबी ने अपनी पेशगोई में कही थी। आखिरी दिनों में यूं होगा कि खुदावंद के घर का पहाड़ पहाड़ों की चोटी पर कायम किया जाएगा और टीलों से बुलंद होगा, और सब कौमें वहां पहुंचेंगी। बल्कि बहुत सी उम्मतें आएंगी और कहेंगी, आओ खुदावंद के पहाड़ पर चढ़ें, यानी याकूब के खुदा के घर में दाखिल हों, और वो अपनी राहें हमको बताएगा और हम उसके रास्तों पर चलेंगे। क्योंकि शरीयत सियून से और खुदावंद का कलाम यरूशलेम से सादिर होगा, और वो कौमों के दरमियान अदालत करेगा और बहुत सी उम्मतों को डांटेगा, और वो अपनी तलवारों को तोड़कर फालें और भालों को हिंसवे बना डालेंगे, और कौम कौम पर तलवार ना चलाएगी, और फिर कभी जंग करना ना सीखेंगे। सहीफा हजरत यसाया बाब 2 आयत 2 से 4। आज जैसा कि मैं जैतून के दरख्तों और जैतून के पहाड़ के कब्रिस्तान के बारे में सोचता हूँ, मुझे एहसास हुआ कि वहाँ कुछ ऐसा है जिसे मैं कभी नहीं भूलना चाहता। मैं हमेशा याद रखना चाहता हूँ कि वही नबी हज़रत यसाया पुरअसरार तरीके से मसीहा बादशाह को एक कुर्बानी के बर्रे के तौर पर तस्वीर कशी करते हैं, जो गुनाह के लिए मसलूब होता है। लेकिन यह ख्याल जो एक और गुफ्तगू की दरख्वास्त करता है, जो हम जल्द ही पेश करेंगे। इसराइल, मसीहा की सरजमीन, इसराइल का तवील इंतजार शुदा निजात दहिंदा। आज भी बहुत से लोग उस मसीहा के आने का इंतजार कर रहे हैं। दूसरों को यकीन है कि जब मसीहा आएगा तो उसकी वापसी होगी। इन 2 ग्रुपों के दरमियान फर्क जुज़वी तौर पर एक अहम सवाल के इर्द गिर्द बदल जाता है। क्या कदीम यहूदी नबियों ने न सिर्फ एक मसीहा को देखा जो दुनिया पर हुक्मरानी करेगा, बल्कि एक और मसीहा को भी जो अपने आप को गुनाह के लिए कुर्बानी के तौर पर पेश करेगा। मसीहियत की यहूदी बुनियादें वादाशुदा मसीहा से जनाब यसुल मसीह तक
حصہ دوم، دریافت کے اس دن پر۔ یہاں یروشلم میں ایک آنے والے مسیحا کی امید اتنی ہی حقیقی ہو گئی ہے جیسا کہ زیتون کے پہاڑ پر محیط یہ قدیم قبرستان۔ یہاں ہزاروں یہودی قبریں ایک قدیم مسیحی پیشن گوئی کی تکمیل کی منتظر ہیں۔ حضرت زکریا کے مطابق اسرائیل کا طویل انتظار کا بادشاہ اور مسیحا زیتون کے اس پہاڑ پر اس دن کھڑا ہوگا جب وہ دنیا پر حکومت کرنے کے لیے واپس آئے گا۔ تب خداوند خروج کرے گا اور ان قوموں سے لڑے گا جیسے جنگ کے دن لڑا کرتا تھا، اور اس روز وہ کوہ زیتون پر جو یروشلم کے مشرق میں واقع ہے کھڑا ہوگا۔ صحیفہ حضرت زکریا باب 14 آیت نمبر 4۔ حضرت زکریا کی اس پیشن گوئی کی ایک وجہ یہ ہے جس سے بہت سے لوگوں نے جناب مسیح کو مسیحا کے طور پر مسترد کر دیا ہے۔ اگرچہ انجیل شریف کے اکاؤنٹس جناب مسیح کو کوہ زیتون سے یروشلم آنے کے طور پر بیان کرتے ہیں، کھجور کے اتوار کو پیروکاروں کی تعظیم کرتے ہوئے منایا جاتا ہے، جیسے طویل عرصے سے انتظار کیا جانے والا بادشاہ جمعے کے دن رومی صلیب پر مصلوب ہو جائے گا۔ ایک مصلوب مسیحا حضرت زکریا کی پیشن گوئی کو کیسے پورا کر سکتا ہے؟ اور کیا انجیل شریف کے اس دعوے پر یقین کرنا کوئی معنی رکھتا ہے کہ 3 دن بعد وہ مردوں میں سے جی اٹھے اور اس کے 40 دن بعد جناب یسوع المسیح اسی مقام سے اپنے شاگردوں کی موجودگی میں آسمان پر اٹھائے گئے؟ اور اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھا 2 مرد سفید پوشاک پہنے اس کے پاس کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے گلیلی مردو، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے آسمان پر اسے جاتے دیکھا ہے۔ مسیحا کی ان متضاد تصویروں کو قریب سے دیکھنے کے لیے میں نے 2 آدمیوں سے ملاقات کی جو یہ مانتے ہیں کہ عبرانی کتاب مقدس خود ایک مسیحا کی توقع کرتی ہے جو ایک مسیحا بننے کے لیے تیار ہوگا۔ مینو کالشر یروشلم میں ایک امام ہیں۔ ایونر بوسکی اسرائیل کے جنوب میں کتاب مقدس کے قصبے بیرشبا میں رہتے ہیں۔ ایونر ایک لائسنس یافتہ گائیڈ ہیں اور ساتھ ہی کتاب مقدس کے طالب علم بھی ہیں۔ ہم یروشلم کے قدیم شہر کے نیچے ڈھلوان پر ملتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر یہ وادی کدرون ہے تو کیا پانی کدرون سے گزرتا تھا یا یہ ایک بہت خشک وادی تھی؟ موسمی طور پر موسمی؟ جی ہاں، دسمبر سے مارچ تک ہلکی بارش ہوتی ہے۔ اب ہم یہاں اس کے پیندے میں ہیں لیکن یہ بہت گہرا ہوتا ہوگا۔ صرف یہی نہیں، لیکن جہاں ہم کھڑے ہیں وہ جناب مسیح کے دور میں زمینی سطح سے تقریباً 30 فٹ اونچی ہے۔ یہ سارا ملبے سے بھرا ہوا تھا جب خانہ خدا تباہ ہوا اور انہوں نے سامان کو اوپر سے دھکیل دیا۔ کیا آپ ان تمام چھتوں کو دیکھ سکتے ہیں؟ جی ہاں۔ وہ سب ٹھوس زمین پر نہیں بلکہ ملبے پر بنائے گئے ہیں جو سن 70 عیسوی میں خانہ خدا کی تباہی کے وقت آتے ہیں۔ لہٰذا یہ پوری چیز کبھی نہیں بنتی۔ یہ تقریباً 150 فٹ دیواروں سے سیدھا نیچے آ گیا ہوگا، جو یروشلم کے مشرقی حصے کی حفاظت کرنے والی واقعی ایک گہری دفاعی دیوار ہے۔ او واہ، دیکھ کر بالکل بھی معلوم نہیں ہوتا۔ یہ آج ٹھوس زمین کی طرح لگتا ہے۔ واہ، اور یہاں آپ کسی ایسی چیز کی طرف آتے ہیں جو واقعی پرانی لگتی ہے۔ ہم اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ یہ مکابیوں کا مقبرہ ہے۔ یہ ماضی میں میکبین کس دور میں؟ تقریباً 130 سال قبل از مسیح، تو جناب مسیح سے 130 سال قبل یہ لگن اور ہنوکا کی عید سے تعلق رکھنے والے مکابیوں کے بادشاہ تھے، اور یہ ایک زیادہ امیر شخص کی قبر ہوتی ہے یہاں ایک مخروطی احرام کے ساتھ، اور ان دنوں میں یہ بہت امیرانہ سمجھا جاتا تھا کہ آپ کی قبر بہت اچھی ہو، اور آج اسے کبوتروں کے حوالے کر دیا گیا ہے نا؟ جی آج اسے ابسلوم کی قبر کہتے ہیں، لیکن یہ قرون وسطیٰ کا نام تھا جو تقریباً 1000 سال بعد دیا گیا تھا۔ یہ خوبصورت ہے واقعی۔ جی ہاں، واقعی۔ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہوئے مجھے یہ دلچسپ معلوم ہوا کہ یہ مقبرے گتسمنی کے زیتون کے باغ سے صرف چند گز کے فاصلے پر کھڑے ہیں۔ جہاں ہم کھڑے تھے اس سے کچھ ہی فاصلے پر انجیل شریف کہتی ہے کہ جناب مسیح نے اذیت کے ساتھ دعا کی، اس مصائب کی توقع کے ساتھ جو طویل المعاد انتقام کے خلاف ہو سکتا ہے، ایک ایسے مسیح کی توقع جو دنیا پر حکمرانی کرے گا۔ تو آپ کے آباء و اجداد کے پاس تھی یہ امید، عظیم توقع ایک عظیم بادشاہ کی، ایک عظیم امام، ایک عظیم نبی، حضرت موسیٰ سے بھی بڑے۔ اسی لیے انہوں نے جناب مسیح کو رد کیا جب وہ ان کے پاس تشریف لائے،
کیونکہ یہ امید کی تکمیل نہیں تھی، کیونکہ یہ وعدے کی تکمیل نہیں تھی۔ جیسے بہت ساری چیزیں خدا تعالیٰ نے کی ہیں، انہوں نے اسے ایک انجینئرنگ مینول کے تناظر میں نہیں دیا 1 2 3 اور 4، انہوں نے اس امید کو پھیلا دیا عبرانی کتاب مقدس میں۔ اس لیے بعض اوقات آپ کے پاس مختلف تاثرات ہو سکتے ہیں، اور وہ تاکید جو بہت مقبول تھی، آج کی طرح عوام کو ایک مضبوط رہنما چاہیے جو ان کی معیشت کو مضبوط کرے، جو امن کو قائم کرے اور جنگ کو ختم کرے۔ تو لوگ یہ چاہتے ہیں، انہوں نے مسیحا کی وضاحت کو ایک فاتح جنرل کے طور پر دیکھا۔ تو حقیقی معنوں میں ان کے پاس انہیں مسترد کرنے کی ایک وجہ تھی، ٹھیک ہے؟ ایسے ہے نا، کیونکہ ان کی توقع کے برعکس تھا۔ وہ بیرونی پہلوؤں کو دیکھ رہے تھے، لیکن مسیحا کا ایک پورا دوسرا پہلو تھا جو مصیبت زدہ خادم کے طور پر پیش آتا ہے۔ یہاں تک کہ انہوں نے 2 مختلف نام بھی لیے۔ انہوں نے کہا کہ 2 مختلف مسیحا ہونے والے، ایک حضرت یوسف جو پورا کریں گے مصائب کے پہلوؤں کو، لیکن مسیحا حضرت داؤد کا بیٹا ایک فاتح ہیرو کے طور پر آئے گا، لہٰذا اس لیے وہ پوری طرح سے نہیں سمجھ پائے۔ اور یہ سمجھ میں آتا ہے کیونکہ ہم اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ مسیحا کے بہت سے معنی ہیں، اور یہ بہت سے مختلف لوگوں پر لاگو ہوتا ہے، نبی یا کسی بھی مسیح شدہ پر، اور 2 آنے والے۔ جی، کیونکہ یہ کنفیوزنگ ہے تو وہ لازماً کنفیوز ہوئے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، پر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر کوئی، یہ ان میں کتنا عام تھا کہ وہ 2 مختلف قسم کے مسیحاؤں پر ایمان رکھتے ہوں؟ مصیبت زدہ مسیحا اور مسیحا حضرت یوسف کی پہلی بخشش شاید 100 سال قبل از مسیح میں شروع ہوئی، لیکن یہ واقعی واضح نہیں تھا۔ آپ جانتے ہیں ہمیں 2000 سال بعد دیکھنے کا ایک طرح سے فائدہ ہوا ہے، اور ہم کہتے ہیں ارے یہ بہت واضح ہے۔ یہ ایک عنصر تھا، اور جناب مسیح نے کہا کہ انہیں کچھ گرفت میں لینا چاہیے، لیکن وہ رجحان جو ہر ایک ان چیزوں پر توجہ مرکوز کرنا ہوتی ہے جو ہمارے دل کے قریب ہیں، اور ذاتی طور پر آپ کا اپنا ذاتی سکون، کامیابی اور ملک کی ترقی، یہ وہ چیز ہے جس پر ہم یقین کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ کتاب مقدس میں یہودی لوگوں نے اپنے وعدے میں کچھ دکھ کے عناصر کو بھی دیکھا تھا، یعنی ان سے جو وعدہ کیا ان میں کچھ مصائب اور تکالیف۔ جی، مجھے لگتا ہے مینو حضرت یسایہ باب 53 کے ساتھ اس میں ہماری مدد کر سکتے ہیں، جو جناب مسیح سے 700 سال پہلے لکھا گیا تھا۔ جی بالکل، اگر آپ باب 53 پر جائیں یا باب نمبر 52 کو دیکھیں، آیت نمبر 13 سے یہ خدا کے خادم کے بارے بات کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا خادم اعلیٰ ہے اور بلند ہے۔ جب آپ صحیفہ حضرت یسایہ میں ان الفاظ کو دیکھتے ہیں، جی ہاں، مطلب ہے اونچا کیا گیا، بلند، یعنی اونچا، جی ہاں، جسے عرفہ کیا گیا۔ آپ اس لفظ کو چیک کرتے ہیں رم ونیسا حضرت یسایہ کے صحیفے میں، جی، اور ہمیشہ یہ خدا کو بیان کرتی ہے گڈ پازیٹیو طریقے کے ساتھ۔ جی، باب 6، باب نمبر 2، اور حتیٰ کہ باب نمبر 57 بھی، اور حتیٰ کہ باب 11 بھی، تمام جگہوں پر جب آپ یہ لفظ لیتے ہیں رام ونیسا یعنی کہ بلند کیا گیا ہوا، میں اسے دہرانے کی کوشش نہیں کروں گا۔ جی ہاں، ٹھیک ہے، اور مثبت طریقے سے ہمیشہ خدا ہے۔ جب لوگ اس جگہ پر رہنے کی کوشش کرتے ہیں تو یا تو وہ شیطان ہے یا پھر کہ گنہگار لوگ۔ تو جب وہ بات کر رہا ہے صحیفہ حضرت یسایہ 52 باب آیت 13 میں اس مصائب اٹھانے والے خادم کے بارے میں، حتیٰ کہ وہ خادم مصائب اٹھا رہا ہے پر وہ خدا ہے، تو حضرت یسایہ جانتے تھے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں۔ اگر یہ صرف ایک آیت ہوتی تو آپ شاید کہتے ہیں مینو یہاں رکاوٹ ہے، ہم نہیں جانتے، بہت سے خفیہ مسائل ہیں، مگر وہ آپ کو پورا ایک باب دیتا ہے، وہ مسیحا کی شناخت کے لیے آپ کو سب چیزیں واضح کر رہا ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ باب بیان کرتا ہے خادم کے مصائب کو، اور یہ بھی نشاندہی ہے کہ یہ وہی ہے جو اعلیٰ اور بلند ہے، اور وہ خدا تعالیٰ ہوگا، کیونکہ اگر یہ انسان ہوگا تو یہ شیطان ہے، یہ ایک غلط صورتحال ہے، یہ ایک گناہگار شخص ہوگا یا کچھ اور ہوگا، یہ لازماً خدا ہونا چاہیے، خادم خدا ہونا چاہیے۔ تو اگر خادم لازماً خدا ہونا چاہیے تو لازماً یہاں پر کوئی اور بھی ہوگا، ہے نا؟ ٹھیک ہے، تو آپ اسرائیل کے لوگوں کی مسیحی امید کے اندر کہہ رہے ہیں کہ وہاں مصائب کی اور فتح کی دونوں کی امید تھی۔ جی بالکل، پر یہ الجھی ہوئی ہے، وہ یہ نہیں دیکھ جی سکتے ہاں، کہ یہ کس طرح سمجھنا چلے گا۔ واقعی مشکل تھا، جیسا کہ کچھ لوگوں نے سوچا تھا کہ اسرائیل کی ایک ریاست بننے کے 40 سال بعد ہر چیز کا خاتمہ ہو جائے گا 1988 میں، اور کچھ لوگ اس پر غلط تھے، یا زیادہ تر لوگ جنہوں نے کہا کہ یہ غلط تھا۔ اس لیے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے جو واقعی مسیحا کے آنے کی خواہش کر رہے تھے، اور وہ واقعی محنت کر رہے تھے۔ آپ کو معلوم ہے یہ ان الفاظ پر محنت کرنے کے بارے میں بات کر رہا ہے، ان کے منتظر ہیں، یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خادم کس وقت اور کس انداز میں آئے گا، کتاب مقدس میں روح القدس کی بنا پر، اور یہ مسیحی پیشن گوئی کو سمجھنے سے یہ 2 مختلف تاثرات پیدا ہوئے، ایک فاتح اور ایک مصائب زدہ۔ یہودی صحیفوں میں تمام پیشن گوئیوں میں سے حضرت یسایہ کی تحریر آنے والے مسیحا کے بارے میں سب سے زیادہ بات کرتی ہیں۔ باب 52 اور 53 میں نبی ایک طاقتور بادشاہ کے دونوں تصورات کو ایک ساتھ لاتے ہیں،
اور بڑی تفصیل میں ایک مصیبت زدہ خادم کی وضاحت کی جاتی ہے۔ دیکھو میرا خادم اقبال مند ہوگا، والا و برتر اور نہایت بلند ہوگا، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب گھائل کیا گیا اور ہماری بد کرداری کے باعث کچلا گیا۔ ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے تھے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، پر خداوند نے ہم سب کی بد کرداری اس پر لا دی۔ لیکن خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلے، اس نے اسے غمگین کیا۔ اپنی جان ہی کا دکھ اٹھا کر وہ اسے دیکھے گا اور سیر ہوگا۔ اپنے ہی عرفان سے میرا صادق خادم بہتوں کو راست باز ٹھہرائے گا، کیونکہ وہ ان کی بد کرداری خود اٹھا لے گا۔ اس لیے میں اسے بزرگوں کے ساتھ حصہ دوں گا، کیونکہ اس نے اپنی جان موت کے لیے اڑیل دی۔ صحیفہ حضرت یسایہ باب 53۔ لیکن جناب مسیح کے دور میں یہودی لوگ رومی قبضے کے تحت زندگی گزار رہے تھے اور سیاسی نجات کی تلاش میں تھے، نہ کہ ایک مصیبت زدہ مسیحا کی روحانی نجات کے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ ہم مسیحا کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور واقعی اس کی دولت کے بارے میں، اور جیسا کہ آپ نے شروع میں اشارہ کیا، ایمان کا مکمل رنگ اس بات کی سمجھ کے ساتھ آتا ہے کہ یہودی لوگ کیا تلاش کر رہے تھے اور ان کی کیا سمجھ تھی اس بارے، اور ان کی توقع کیا تھی۔ مگر میں نے سنا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں شاید انہوں نے اس لیے جناب مسیح کو رد کیا کیونکہ انہیں شاید اس امید کی توقع تھی جو کہ آپ نے بیان کی۔ انہیں امید تھی ایک طاقتور بادشاہ کی جو انہیں آزادی دلائے گا، لیکن انہوں نے اس طاقت کو اپنی حاکمیت لادنے سے انکار کر دیا تھا تو انہیں رد کر دیا گیا۔ پر یہ اس سے زیادہ پیچیدہ ہے، ایسا نہیں کہ یقیناً ایسا ہے۔ آپ جانتے ہیں سب چیزوں میں ایک جناب مسیح یا یشوع، ان کے نام عبرانی میں بہت مقبول تھے۔ ہجوم، آپ جانتے ہیں اس پہاڑ پر نیچے آتے ہوئے کھجور کی شاخیں نیچے پھینک رہے تھے اور شانہ کہہ رہے تھے۔ وہ ایک بہت ہی مقبول شخصیت تھے، اور اس لیے آپ کو اس حقیقت کے ساتھ ایک طرف توازن رکھنا ہوگا کہ قیادت کو اس بات کا خدشہ تھا کہ اس قدر مقبول ہو جائیں گے کہ وہ تقریب اور اس کے بعد بھی ان سے دور ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو آئیں ہم پہلے اس نقطے کو واضح کر لیں کہ عوام ان سے محبت کرتی تھی۔ وہ اس پہاڑ سے یہ اعلان کرتے ہوئے نیچے آئے کہ مسیحا آ رہا ہے، یہ جشن تھا، پھر بھی وہ ان سے منہ موڑ لیتے ہیں، بلکہ ان سے پیچھے پھر جاتے ہیں اس طرح سے، اور پھر بعد میں کچھ دنوں بعد، کچھ عرصے بعد وہ حاکموں کی پیروی کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ سب کس طرح کیسے ہوا؟ ان کا ذہن عوام کی سوچ کیسے تبدیل ہوئی؟ جناب مسیح کی مصلوبیت رات کے وقت کی گئی تھی، وہاں کوئی نہیں تھا، سب سو رہے تھے۔ اسرائیل میں 99% لوگ اس وقت سو رہے تھے۔ تو جب وہ بیدار ہوئے تو وہ فسح کا دن تھا، اس لیے غیر معمولی بات ہو گئی۔ بعد میں پھر ان لوگوں نے کہا کہ ارے یہ کیا ہو گیا، قائدین یروشلم میں کیا کریں؟ شاید ان کے پاس کوئی وجہ تھی اس آدمی کو مسترد کرنے کی۔ اگر انہوں نے ایسا کیا تو ہم اپنے قائدین کی پیروی کریں گے۔ لیکن بھلا وہاں کچھ لوگ ایسے نہیں تھے جو انہیں مصلوب کرنے کے لیے کہہ رہے تھے؟ جی، یہ صبح کے تقریباً 5 بجے کا وقت تھا۔ آس پاس بہت کم لوگ تھے اس وقت، شاید یہ ایک آدھا شدہ ہجوم تھا۔ اس وقت زیادہ تر لوگ فسح کی وجہ سے صبح 5 بجے ہی سو رہے تھے، بالکل کرسمس کی رات کی بات کی طرح۔ لوگ اگلی صبح اپنے بستروں میں سو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انہیں مسترد کیا گیا کیونکہ انہوں نے حاکموں کا سامنا اور مقابلہ کرنے کی کوشش کی اور ان کے ساتھ طاقت کی شراکت کو بھی مسترد کیا۔ جی بالکل، صحیفہ حضرت دانیال باب 2 یقیناً مستقبل کی عکاسی کرتا ہے، پر جب طوفان آتا ہے تو یہ اس تصویر کو تباہ کر دیتا ہے۔ یہ تصویر کے ساتھ بادشاہی کا اشتراک نہیں کرتا۔ یہی اصول یہاں لاگو ہوتا ہے کہ جب مسیحا آتا ہے تو وہ تمام تخت حاصل کرتا ہے، اور ہم سب کو لوگوں کو اس کے سامنے جھکنے کی ضرورت ہے، بادشاہ بھی اور دوسرے لوگ بھی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا یہی اس پہاڑ پر ہے، انہوں نے حضرت داؤد کے بیٹے ہوشنا کہا۔ داؤد کے؟ حضرت داؤد، جی ہاں۔ ہاں ٹھیک ہے، تو آپ اس حقیقت پر توجہ دے رہے ہیں کہ کہانی کے پیچھے واقع بہت کچھ ہے، اس کے پس منظر میں، اور آپ انہیں الزام نہیں دے سکتے کیونکہ باب نمبر 8 میں الزام کس پر؟ جناب مسیح، اوکے۔ کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں روشنی ہوں۔ جناب مسیح نے فرمایا میں وہ ہوں، انی ہوں۔ تو عبرانیوں کے لیے یہ خدا بولتا ہے، خدا ہی یہ سب کہہ رہا ہے، کیونکہ ایسے ہی خدا نے موسیٰ سے کلام کیا قدیم وقتوں میں، یعنی کتاب مقدس کے زمانے میں۔ یہ ایسے کہ یہ ان کے فنگر پرنٹ ہیں ان کے کلام کے، اور انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ میں نور ہوں، نہیں تم نور نہیں ہو۔ اگرچہ وہ معجزات کر رہے جی تھے۔ یہی تو انہوں نے ان سے فرمایا، جو میں کہتا ہوں نہیں مانتے، جو میں کر رہا ہوں وہ تو دیکھو، تو میں نور ہوں، ارے رہنے دو۔ تو انہوں نے ایک اندھے کو پکڑا اور اسے آنکھیں بخش دیں، جیسا کہ اگر واپس پیدائش کی کتاب میں جائیں وہ ریت سے آنکھیں دیتے ہیں کہ دیکھو میں خالق ہوں۔ انہوں نے قبول نہیں کیا تو وہ لازرس کو لیتے ہیں اور زندگی بخش دیتے ہیں اس کو۔ ٹھیک ہے، تم میری باتوں کو قبول کرنے کو تیار نہیں، دیکھو میں نے کیا کر دیا ہے۔
تو سردار کاہن کیا کر رہے ہیں؟ آئیے ان دونوں کو مار دیتے ہیں، جیسے کہ آؤ ثبوت کو ختم کریں۔ اور اس کے ساتھ یہ ہمیشہ ایک ہی مرتبہ ذکر کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ کہتا ہے کہ عام لوگوں نے انہیں خوشی سے قبول کر لیا۔ یہ ایک بہت ہی مقبول شخصیت تھے، لیکن کیا ہوا ان دنوں کی طاقت کی سیاست خانہ خدا کے اندر وہ لوگ تھے جو رومیو کے ساتھ تعاون کر رہے تھے، اور اپنا سکون قائم کرنے کے لیے انہوں نے مسیحا کو رد کر دیا۔ بہت بڑی غلطی، لیکن کچھ ایسا جس میں لوگ شامل نہیں تھے۔ یہ بعد میں تھا جب انہوں نے کہا میں نہیں جانتا اور لگتا نہیں کہ ہم قائدین کی پیروی کریں گے، اس وقت جب تقسیم واقع ہوئی تھی۔ اور جناب مسیح نے خود ان کو یہ کرنے کی اجازت دی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان مصائب سے جی ہاں، وہ دکھ اٹھائیں گے ہماری جگہ پہ۔ جی، صحیفہ حضرت یسایہ 53 باب میں کیا یہ کہتا ہے کہ انہیں مردوں میں سے حقیر اور مسترد کر دیا گیا؟ تو بالآخر رد کرنے کا سوال نازل ہوتا ہے خدا کی حکمت عملی پر، جیسا کہ صحیفہ حضرت یسایہ باب 53 میں کہا گیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ رد کرنے کے عمل سے کیا ہوگا؟ یہ ہمیں لے جائے گا قیامت کی طرف، اور یہودیوں اور غیر قوموں کے لیے یکساں طور پر اسرائیل کے مسیحا کے ذریعے نجات کی پیشکش کرے گا۔ لوگوں کے ذہن میں غلط خیال ہے کہ جناب مسیح کو کس نے قتل کیا، اور تاریخ میں اب بھی کچھ مذاہب ہیں جو کہ یہودیوں کو اس کا الزام دیتے ہیں کہ جناب مسیح کو انہوں نے قتل کیا۔ تو ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے ٹیبل پر کارڈز رکھنے کی نیت سے۔ جناب مسیح کی صلیب پر وہ موت کامیابی ہے خدا تعالیٰ کی۔ جناب مسیح صلیب پر مرنے کے لیے ہی آئے تھے، کیونکہ یہی منصوبہ خداوندی تھا۔ تو اگر وہ آئے ہی تھے مرنے کے لیے تو تم مجھے کیوں الزام دیتے ہو، مطلب یہودی قوم کو؟ اصل حقیقت یہ نہیں ہے، خدا ہم پر الزام دے رہا ہے، اور یہی اس کی وجہ ہے کہ ہم اتنے بابرکت نہیں ہیں کیونکہ ہم نے ان کی پیروی نہیں کی۔ صلیب کی طرف جاتے ہوئے یعنی اپنے گھٹنوں پر گر کر روئے نہیں اور ان کا شکریہ نہیں ادا کیا، اس کی بجائے ہم نے ان پر تھوکا اور انہیں برا بھلا بھی کہا۔ تو صلیب ایک فتح ہے۔ ہم صلیب کی طرف کیسے چل کر جاتے ہیں، یہ ہے اصل مسئلہ۔ ایک بار پھر میں شامل کروں گا، کچھ ایسے تھے جو ان پر تھوکتے تھے اور دوسرے جو ان کے ساتھ چلتے تھے۔ اس لیے ہمیں اس توازن کو برقرار رکھنا ہوگا کہ آپ کا اصل نقطہ کون سا ہے۔ جی یہ سچ ہے، ان میں بہت سے لوگ تھے جو کہ انہوں نے پہلے بھی کہا ان کی پیروی کرتے تھے۔ یہ اچھا ہے۔ ایک اور سوال ہے لیکن میں بعد میں آپ سے پوچھوں گا، یہ کچھ اور دیکھتے ہیں۔ چلیں، آج آپ کے لوگوں میں آج کا مسیحا کا تصور آخر کیا ہے؟ ان تمام برسوں کے بعد لوگوں کے ذہنوں میں کیا ہے؟ ہو سکتا ہے 70 سے 80% یہودی سیکولر ہوں، وہ کسی مسیحا کے آنے پر یقین نہ کرتے ہوں، لیکن جو رکھتے تھے ان میں سے زیادہ تر کا انحصار ایک مذہبی اسکالر پر ہے جو تقریباً 800 سال پیچھے جا رہا ہے، جس کا نام میمونی ڈائز ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ مسیحا اسرائیل کو جلا وطنی سے بحال کرے گا، وہ اسرائیل کے تمام دشمنوں کو شکست دے گا اور خانہ خدا دوبارہ تعمیر کرے گا۔ ان میں سے کچھ تاثرات یقیناً بائبل کے ہیں اور وہ بائبل کی چیزوں پر مبنی ہیں، لیکن آپ کو کوئی فوکس نہیں نظر آئے گا مسیحا کے اوپر جو اپنے لوگوں کو گناہوں سے چھٹکارا دلانے والا ہے۔ یہ بہت 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 سال پہلے کی تعلیم تھی جب وہ مسیحا جوزف کے بیٹے کی بات کرتے تھے، اور وہ حضرت یوسف اور بی بی مریم کے بارے میں نہیں سوچ رہے تھے، وہ جناب مسیح کے ایک اور کردار کے بارے میں سوچ رہے تھے جسے انہوں نے لفظ یوسف کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کے لیے چنا تھا، اور ان کا مطلب جناب مسیح سے ہی تھا۔ تو ان 3 جدید تعریفوں میں مصیبت زدہ مسیحا کے بارے میں کچھ نہیں ہے۔ آپ کا بھی یہی مطلب تھا نا؟ جی ایسا ہی ہے۔ قدیم زمانے میں کچھ امام بھی تھے جو یہ مانتے تھے کہ ملکہ آستر کے بارے میں بھی کہ وہ بھی ایک قسم کی مسیحا ہیں، اس معنی میں کہ کس معنی میں؟ کہ انہوں نے لوگوں کو یہودی لوگوں کو بچایا۔ اس خیال سے وہ تاریخی اعتبار سے کچھ لوگوں کا ایسا ذہن رہا ہے۔ امامی یہودیت کا عقیدہ ہے کہ ایک زندہ مسیحا یا کوئی بھی ممکنہ طور پر مسیحا زندہ ہوتا ہی ہے، یعنی کسی دور میں بھی، اور خدا تعالیٰ طاقت بخشے گا اپنے اس ممکنہ مسیحا کو پر 2 شرائط پر۔ ایک کہ ان کی قوم بہت زیادہ اچھی ہے، خدا کے احکام پر چل رہی ہے تو وہ اس کے حقدار ٹھہریں گے، اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ قوم تباہی کے راستے پر ہے اور خدا تعالیٰ اس شخص کو لوگوں کو بچانے کے لیے مسیحا بننے کا اختیار دیتا ہے تاکہ وہ تباہی سے بچے۔ پر بہرحال آپ اسے دیکھیے، ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی بہت ہی چھوٹا سا بچہ ہو جو کہ ابھی اسکول میں ہو، جو کہ آگے جا کر اچھا اور راست باز بن سکتا ہو، جو کہ قابل ہو کہ آگے حاکمیت کے ذریعے مسیحا بنے قوم تو کا۔ پھر بھی یہ توقع ہے کہ کوئی مسیحا آنے والا ہے۔ آرتھوڈاکس کچھ تو یہودیوں لوگ کے ہوں گے، درمیان چاہے اور آرتھوڈاکس کچھ میں قدامت پسند یہودی یقیناً بہت زیادہ۔ دوسرے لوگ امید کھو چکے، باقی لوگ یعنی امید کھو چکے۔ جی ہاں، کچھ لوگوں نے موسی دیان کو دیکھا مثال کے طور پر یہ اسرائیلی جرنل مسیحا کی شکل میں، لیکن کچھ لوگوں کے لیے یہ ایک یہودیوں کے سینٹا کلاus کی طرح ہے، کوئی ایسا جو تحائف دے گا اور سب کچھ ٹھیک کر دے گا، لیکن کون جانتا ہے کہ کیا وہ واقعی کرسمس کی صبح نظر آئے گا۔ تو آج کل کے لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے، کلام کی آپ کی سمجھ سے
کتاب مقدس یا انجیل شریف سے؟ آپ کے خیال میں ہمارا ذہن کہاں ہونا چاہیے جب بات آتی ہے مسیحا کی حقیقی سمجھ کے بارے میں، آج اور مستقبل کے لیے بھی؟ آپ جانتے ہیں یہ فنی ہے کیونکہ دو نکات جن کے بارے میں یہودیوں نے 2000 سال قبل سوچا تھا، جناب مسیح کے دو کاموں کے بارے میں، لوگوں کی روحوں کے لیے نجات جو ان کی پوری زندگی پر اثر انداز ہونے والی ہے، نجات خدا تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا کفارہ، اور دوسری طرف بادشاہ حضرت داؤد کے بیٹے کے واپسی کے ذریعے زمین پر خدا تعالیٰ کی حکومت کی بحالی۔ اس کے ساتھ مستقبل کا ایک پہلو بھی ہے جو کہ عرب امارات پر اثر انداز ہو گئی دنیا کے تمام ممالک کو متاثر کرے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلا نکتہ واقعی آج کی انجیل کا زور ہے۔ جناب مسیح صرف یہودیوں کے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے گناہوں کی ادائیگی کے لیے آئے تھے تاکہ پوری دنیا ان کے ساتھ تعلق قائم کر سکے، صحیح رشتہ داری قائم کر سکے۔ تو جب ہم مسیحا کی بات کرتے ہیں صرف یہودیوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ سب کے لیے ہے۔ جی ہاں، جی ہاں، یہ خدا تعالیٰ کے ساتھ قرابت داری کا رشتہ ہے۔ لوگ جو ایسے مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں کہ واہ وہ ہمارے تمام دشمنوں کا صفایا کر دے گا اور یہ سرزمین ہمیں ہمارے واپس کر دی جائے گی، یروشلم دوبارہ سے تعمیر ہو جائے گا۔ ہاں، اور آپ کے خدا تعالیٰ کے ساتھ ذاتی رشتے کے بارے میں کیا؟ نئے بدن کے بارے میں، گناہ پر روک لگانے کے بارے میں، شیطان کے بند ہونے کے بارے میں، یہ سب غائب ہے ان تمام تر پیغامات میں سے۔ تو میرے لیے مسیحا ہے خدا تعالیٰ کے ساتھ میرا ذاتی تعلق، اور دیکھ بھال کرنا ہے میرے اپنے گناہوں کی، اپنے آپ کو آزادی دینا اس کی خدمت کے لیے، اور یہ ممکن بنانا کہ میں اسے پکار سکوں، اے باپ، آبا، آوینو۔ یہ ہے اس کا مطلب کہ میں جاؤں، دروازے پر دستک ملے، دروازہ کھلتا ہے اور میں بھاگ کے ان کے گلے لگ جاؤں، اے میرے باپ، نہ کہ یہ شخص کون ہے بھلا۔ یہ ہے اس سب کا مطلب، اور اگر آپ یہ مس کر رہے ہیں تو آپ نہیں جانتے کہ وہ کون ہے۔ تو یہ قسم کا اگر مگر نہیں ہے، لیکن یہ ایک دونوں اور یہ بھی ہے، اگر آپ کو خدا تعالیٰ کے تعلق کا مسئلہ مل گیا ہے، گناہ کی معافی، روشنی میں چلنا مسیحا کے ذریعے آتا ہے، لیکن پھر ان کی بادشاہی زمین پر آئے گی اور پھر ان کی تخلیق ہو جائے گی، وہ بادشاہی جس میں بیٹے، بیٹیاں اور عورتیں ہوں گی۔ اگر ان دونوں میں سے ہمارے دلوں میں خدا تعالیٰ کے حکم کی بحالی ہو اور اس زمین پر ان کے حکم کا دوبارہ قیام، یہ سب ایک ہی پیکج کا حصہ ہے اور ہم سب ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے۔ جیسا کہ ہم نے آج اور بارہا دیکھا کہ یہ سب کچھ ہو نہیں رہا ہے، اس کی بہت ہی گہری جڑیں موجود ہیں عبرانی صحیفوں کے اندر۔ جی ہاں، جی ہاں، یہاں تک کہ جیسے ہم اس باغ گتسمنی میں ہیں، زیتون کے درختوں سے بھرا ہوا ہے اور اس میں قدیم جڑیں بھی ہیں، ہمیں اس کی جڑوں تک جانے کی ضرورت ہے کہ مسیحا کون ہے، تو آپ انجیل شریف سے پوری دنیا میں بہتری لا سکتے ہیں۔ ہزاروں برسوں سے کوہ زیتون ایک نظر آنے والی جگہ کے طور پر کھڑا ہے اور ایک طویل انتظار کے بعد نجات دہندہ سے جڑا ہوا ہے، لیکن یروشلم کے قدیم شہر کو نظر انداز کرنے والی یہ نسبتاً چھوٹی پہاڑی مسیحا کے لیے ایک ٹھوس گواہ فراہم کرنے میں تنہا نہیں ہے۔ جب جناب مسیح کے لیے اپنی شناخت ظاہر کرنے اور اپنی زندگی اور موت کے معانی کی وضاحت کرنے کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے پیروکاروں کو یہودی صحیفوں میں اپنی جڑوں کی طرف اشارہ کیا۔ پھر اس نے ان سے کہا، یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھی جب تمہارے ساتھ تھا، کہ ضرور ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ کی تورات اور نبیوں کے صحیفوں اور زبور میں میری بابت لکھی ہیں پوری ہوں۔ پھر اس نے ان کا ذہن کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھیں، اور ان سے کہا، یوں لکھا ہے کہ مسیح دکھ اٹھائے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا، اور یروشلم سے شروع کر کے سب قوموں میں توبہ اور گناہوں کی معافی کی منادی اس کے نام سے کی جائے گی۔ تم ان باتوں کے گواہ ہو۔ انجیل شریف بمطابق حضرت لوکا 24 باب۔ تو کیا اس سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ ہم جناب مسیح کے کلام پر یقین کرتے ہیں؟ یہ صرف اسی صورت میں اہمیت رکھتا ہے اگر یہ سچ ہے کہ کتاب مقدس واقعی ایک مسیحا کی پیشن گوئی کرتی ہے جو نجات دہندہ اور ان سب کے بادشاہ کے طور پر واپس آنے سے قبل ہمارے گناہوں کے لیے دکھ اٹھائے گا اور مصلوب ہوگا۔